अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौबा आयत नंबर 28 से आज हम पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमा बिला शक्क शुबा अल मुशरिकूना, मुशरिक नजसुन नापाक है, नून जीम सीन से है। फला तो ना यक़रबू, वो करीब आने पाए, वो करीब आए, अल मस्जिद अल हरामा, मस्जिद हराम के, बादा आमिहिम हाजा, इस साल के बाद, बादा बाद आमिहिम आइन वाव मीम से है, साल, इस साल के, हाजा बाद, आमिहिम वो साल, यानी हिम जो है हुम की ज़मीर है ना, उनके लिए इस्तेमाल हो रही है, और आम साल है, और आम के लिए या ये जो है वो हाजा से आ रहा है। आम हिम हाजा, वो लोग इस साल के, ठीक है। वाह और इन, अगर खिफ तुम, तुम्हें डर है, परेशानी है, आइलतन मुफलसी की, आइन ये इलाम से है, आइलतन मुफलसी का, फा तो सोफा अन करीब, युगनीकुम वो गनी करेगा तुमको, कुम ज़मीर है हटा दे तो युगनी वो गनी करेगा। अल्लाहु अल्लाह, युगनीकुमुल्लाहु तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, मिन फजलिही अपने फजल से, मिन ने फजली और ही दोनों को ज़मीर दी, फजलुहु था ना, मिन फजली ही अपने फजल से, इंशाआ अगर वो चाहेगा, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अलीमुन वाला है, हकीमुन हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालो, बेशक मुशरिक नजस है, लिहाजा वो मस्जिद हराम के पास ना आने पाए इस साल के बाद। और अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि तुम मुफलिस हो जाओगे तो अनकरीब अल्लाह तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा, मालदार कर देगा, अगर वो चाहेगा। बेशक अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। अब आप देखें कि ये हुक्म आ गया कि आइंदा ये लोग हज करने नहीं आएंगे। किस साल उतर रहा था ये हुक्म? 9 हिजरी को। ये जो पहला खुतबा है, मैंने अर्ज किया था आपसे, शुरू से लेकर सूरह बारात के 5वें रुकू तक का खुतबा जो है ये 9 हिजरी के हज से पहले उतरा था। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु अमीर हज की हैसियत से हाजियों का काफिला लेकर जा चुके थे। बाद अज़ां ये हुक्म उतरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को इस ऐलान के लिए पीछे से भेजा था। तो अल्लाह रब्बे करीम ने हुक्म ये दिया कि मुशरिक निजस है, लिहाजा वो मस्जिद हराम के पास इस साल के बाद ना आने पाए। अब यहाँ निजस होने से मुराद फिजिकली निजस होना नहीं है, फिजिकली कोई इंसान निजस नहीं होता। मुराद ये है कि उनके आमाल शिर्क की वजह से नापाक है। शिर्क की वजह से आमाल में ना खुद ब खुद नापाकी आ जाती है, काम गंदे हो जाते हैं। जैसे आप देखें हमारे यहाँ, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर यहाँ साइड बाय साइड मुसलमानों में शिर्क चल रहा है ना। ये जो दरगाहें खानकाहें इसका मरकज बनी हुई, तो आप वहाँ का माहौल देखिए, वहाँ जो उर्स होते हैं, जो मेले होते हैं, वो कहीं से लगता है कि मुसलमानों के त्यौहार है। वहाँ मौजूद लोगों की हरकतें किसी तरह मुसलमानों की लगती हैं, कोई औरत मर्द का फर्क, कोई तमीज होती है। और आप देखिए कि जुराइम का अड्डा बने हुए हैं ये जगह। तो नाच गाना और इकट्ठे औरतें मर्द धमाले डाल रहे हैं और धमाले डालते हुए वो ज़्यादा दिमाग उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इट इज़ सेम लाइक डिस्को। जैसे डिस्को में नाचते हैं ना, तो वो जो होती है धुन, उस पर उनके दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जज्बात अपनी हदूद फलांग जाते हैं, तो उन्हें कोई होश नहीं रहता। नशा है एक किस्म का, म्यूजिक भी आसाब पर नशे का काम करता है। लिहाजा आप देखिए कि जो जंगी तराने होते हैं, नगमे, तो वो आसाब पर एक ख़ास किस्म का असर करते हैं और लड़ने वाले फौजी जो है वो जोश में आ जाते हैं, वलवला एक उठता है। बिल्कुल, तो जज्बात में भी वलवला अंगेज तहरीकें पैदा होती हैं म्यूज़िक से। तो जब उनकी कोई सिमत नहीं होती ना, तो बस वो एक दीवानगी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो आप कभी डिस्को आपने देखा हो टीवी पर या कभी इस तरह, तो आप देखें कि लोग ऐसे लग रहा होता है कि पागल हो गया। मजाक भी बना करता था
وہ ایک بچپن میں ایک پروگرام آیا کرتا تھا پی ٹی وی پر 50-50، تو اس میں وہ ڈسکو ڈانس کا مذاق اڑایا انہوں نے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ڈسکو ناچ رہا ہے، تو وہ دکھاتے ہیں جی وہ ناچ رہا ہے، تو پھر وہ دکھاتے ہیں اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ بجلی کے سوئچ میں گھسایا ہوا ہے، تو ان کی اس کو کرنٹ لگ رہا ہے، تو وہ اس طرح ناچ رہا ہے. کہ انہوں نے یہ مذاق کیا تھا کہ اس طرح یہ لوگ ناچتے ہیں گویا کہ تکلیف میں وہ تڑپ رہے ہوں. دیوانگی، فاتر العقلی، تو یہی صورتحال پیش آتی ہے دھمالوں کے دوران. وہ ایک خاص تھاپ پر ڈھول بجتے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کی عقلیں جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. عورتوں کو ہوش نہیں رہتا، دوپٹے اتر جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، مردوں کو بھی نہیں رہتا، جوتے گم ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری بدکاری کی راہیں کھلتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کچھ وہاں ریچولز ہوتے ہیں، دمال ڈالنا، ناچنا گانا، نذرانے چڑھانا، سجدے کرنا، اور پتہ نہیں کون کون سے وظیفے کرنا، وہ سب کچھ کہیں بھی اسلام سے میل نہیں کھاتا. جو آپ اسلام قرآن میں پڑھ رہے ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا صاف ستھرا طریقہ ہے، اس کا اور اس کا کوئی میچ ہے ہی نہیں. اب دیکھیے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین جب تک مسجد سے نہ نکل جائیں، مرد حضرات اپنی صفوں سے مت اٹھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے کچھ دیر، تاکہ مرد بھی بیٹھے رہیں آپ کی ابتدا میں اور عورتیں نکل جائیں. دوسری طرف عورتوں کو آپ نے حکم دیا تھا دیواروں کے ساتھ لگ کر چلو. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے اس قدر اس بات کو اپنایا کہ وہ جب چلتی تھی تو ان کے بازو دیواروں کے ساتھ گھسٹتے تھے، لگتے تھے. حج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان مرد اور عورتیں کچھ مکس سے ہو گئے، جیسے طواف میں ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں تم لوگ کناروں پر رہو. تو عورتیں بالکل وادی کے کناروں پر سمٹ گئی، اور مرد چونکہ زیادہ ظاہر ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ جو ہے نا بیچ میں پھر رہے اور عورتوں سے الگ رہے. تو حج کے موقع پر بھی یہ درست نہیں ہے کہ عورتیں مرد ایک دوسرے سے مکس اپ ہوں. اسی لیے نیچے طواف کرنا جو ہے نا مطاف میں نے ایک دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں کیا، کیونکہ لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، گھسے پڑے ہوتے ہیں، ادھر سے ٹکرا رہے ادھر سے. تو پہلا جب میں گئی حج پر تو پہلا طواف میں نے وہاں کیا، کیونکہ ہم جا چکے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، رش بہت تھا. تو میں نے وہاں سے نکلتے ہی اپنے ساتھ گھر والوں سے کہا، اپنے شوہر سے کہا، میں نے کہا میں نے آئندہ کوئی طواف نیچے مطاف میں نہیں کرنا، ثواب تو ملے گا یا نہیں ملے گا، گناہ دھرا ہے. تو پھر ہم نے جتنے بھی طواف کیے الحمدللہ اوپر کیا، حالانکہ چکر بہت لمبا پڑتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ کر دیا جانا چاہیے کہ خواتین کریں ہی، ایک مطاف خواتین کے لیے فکس کر دیا جائے، کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر الگ الگ ہونا پاسبل نہیں ہوتا. تو میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک مطاف جو ہے، 3 ہو گیا کمپلیکس انہوں نے بنا دیے، 3 حصے ہو گئے، تو ایک جو ہے وہ لازماً عورتوں کے لیے فکس کر دیا جانا چاہیے تاکہ یہ ٹکراؤ جو ہے رک جائے. تو خیر یعنی یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم اپنے اعتقاد کے اعتبار سے ٹوٹلی شرک میں نہیں ہے، یعنی کہ جو ہمارے افراد شرک کی طرف ہیں وہ بھی ایک حصہ شرک سے جڑے ہوئے، ایسے ہی ہے نا. یعنی یہ یہودیوں عیسائیوں والا حال ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اعمال میں کتنا گندا پن آ گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جو پیروں فقیروں پر جاتا ہے. انہی کی خواتین جو ہے وہ بعض اوقات بیچاری عزتیں گواتی ہیں، بعض اوقات کچھ مسئلے ہوتے ہیں، 100 طرح کے مسائل ان بیچاروں کو پیش آتے ہیں. تو ان کے ہاں اس قدر اعتقادات کی اور اعمال کی گندگی پائی جاتی ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ جو سرے سے مشرک تھے ان کے ہاں کیسی اعمال کی گندگی ہوگی. اس کی ایک مثال ہندو جو بالکل صحیح مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں بہت عجیب سائیکالوجی ہے ان لوگوں کی پوجا پاٹ کے اعتبار سے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ شیو کے پجاریوں میں، اور یہ عام ہے برے صغیر میں، آپ نے کبھی نہ کبھی کسی پروگرام میں، کبھی کسی فلم میں، کسی چیز میں ایک پتھر کا ٹکڑا دیکھا ہوگا، کالا سا اونچا سا، جس کے اوپر انہوں نے کشکا وغیرہ بنایا ہوتا ہے اور وہ اس کو پوجتے ہیں، اسے شیو لنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لنگ کس کو کہتے ہیں؟ مردانہ سیکشل عضو کو، ٹھیک ہے نا، پینس کو. تو وہ اس کی پوجا کرتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس سے، یعنی کہ قدرتی پتھر ہوتے ہیں، تراشے ہوئے نہیں ہوتے، جو اس طرح شیپ سی لی ہوتی ہے، اور وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی اولادیں ہوں گی اور
اولادوں میں برکت آئے گی. اب یہ تصور ہی کتنا گندا ہے کہ یعنی جن کو وہ اللہ کا اوتاد مانتے ہیں یا ان کے بارے میں ایسی بات سوچنا اور ان کے ایسے صنفی عزف کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کی پرستش، یہ تصور ہی کتنا گندا ہے کہ سوچتے ہوئے بھی گھن آتی ہے اور دل گھبراتا ہے. مگر وہاں ہر گھر میں پوجا ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ جو ان کی کئی مختلف سیکٹر تو ان کے مختلف طریقے ہیں. کئی علاقوں میں جن عورتوں کی نہیں ہوتی اولاد تو وہ پنڈت جو علاقے کے بڑے ہوتے ہیں تو وہ برہنہ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، خاص قسم کی ان کی پوجا ہوتی ہے. تو عجیب عجیب طریقے انہوں نے گھڑ رکھے ہیں اور ہر طریقہ دوسرے سے زیادہ بےہودہ ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان اس قدر بے حیائی کے لیول پر اور بے عقلی کے لیول پر کیسے آ سکتا ہے. کیا سوچتے ہیں یہ لوگ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ چین میں بھی ہوتا ہے، ایک میلہ ہوتا ہے سالانہ، تو وہ یعنی فرٹیلیٹی فیسٹیول مانا جاتا ہے جی. تو اس میں وہ لوگ اسی طرح پوجا کرتے ہیں صنفی عزف کی، اور یعنی کہ عجیب بیکار سی بات ہے. آج تک کسی نے ہاتھ کی پوجا نہیں کی کہ بھئی کماتے ہیں ہاتھ سے، یا زبان کی پوجا نہیں کی کہ بھئی زبان سے ہم میسیج دیتے ہیں، یا آنکھ کی پوجا نہیں کی کیونکہ سینس نہیں نہ بنتی، کیونکہ آنکھ نہیں دکھاتی، دماغ دکھاتا ہے. ہاتھ صرف کام میں مدد دیتے ہیں، ہماری پوری باڈی انوالو ہوتی ہے، دماغ کام کرتا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے. ہر چیز کو ہم اللہ کی طرف واپس پلٹاتے ہیں. ہر مذہب اس میں خدا کا تصور جو بھی ہے وہ یہی مانتا ہے کہ جو ہمارا کریٹر ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارا جسم، ہمارا کام، یہ سب ذرائع ہیں، اور ہے بھی ایسے ہی. لیکن اس ایک خاص معاملے میں آ کر شیطان کی یہ پٹی کیوں پڑ جاتے ہیں لوگ، ان کی عقلوں پر خاک کیوں پڑ جاتی، کیوں یہ ایسی بےہودگی کرتے ہیں. اور اس قدر بےہودہ یہ تصور ہے، اس قدر بےہودہ یہ فیسٹیول ہے کہ سوچ کر بھی دل گھبراتا ہے کہ مذہب کے نام پر ایسی گندگی، ایسی بری حرکتیں. یہ ہے شرک کی گندگی. اور ایسی بہت ساری رسمیں کفار مکہ میں بھی تھیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان میں یہ تصور تھا کہ اگر کسی کی بہت بڑی حاجت ہو تو وہ کپڑے اتار کر ننگا جو ہے وہ طواف کرے کعبے کا، عورت یا مرد، اور خاص طور پر عورتیں، تو اس کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی. اور پھر وہ جب طواف کر لے تو وہ کپڑا خود نہ پہنے، بلکہ وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کپڑا مانگے، تو پھر جو اس کو کپڑا پہنائے گا تو اس کو بھی بڑا ثواب ہوگا. کتنی گندی بات ہے نا، کتنی گھٹیا سوچ ہے. اور وہاں یہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی یہ تھا کہ جن کے پاس اس کے کپڑے نہیں نا احرام کے، پیسے بھی نہیں، تو وہ ننگے طواف کر لے، کوئی بات نہیں، کیونکہ سلے ہوئے کپڑے نہیں تھے نا پہننا الاؤڈ، شروع سے نہیں ہے. احرام کے لیے انسلا کپڑا درکار ہوتا ہے. تو وہ یہ تھا کہ بھی جس کے پاس نہیں ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، وہ ننگا طواف کر لے. تو کئی لوگ ننگے طواف کرتے تھے اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا تھا. کس قدر یہ بےہودہ بات ہے. یہ شرک ہی سے آ سکتی ہے، کیونکہ ہر مذہب یہ سکھاتا ہے. ہر مذہب، یعنی مذہب تو اللہ نے تو ایک ہی بھیجا ہے نا، بعد میں آ کر ہم لوگوں نے اس کی شکلیں بدل دی. تو بدلی ہوئی شکلوں کے باوجود ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھو. اب اس صورتحال میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو حال ہمارے یہاں مزاروں پر ہے وہی حال کعبے میں رہا تھا، اور اس سے کئی گنا بڑھ کر. یا جو حال ہندوؤں کے مندروں میں ہوتا ہے وہی حال کعبہ میں ہوا کرتا تھا. مینون. اب سمجھ آئی نجاست کس معنی میں. تو اللہ کریم نے کہا کہ اب یہ یہاں پر نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ یہ اگر آتے رہیں گے تو اس سائیڈ بائی سائیڈ اپنا گند چلاتے رہیں گے. جیسے آپ دیکھیں اس میں بالکل ہم صحیح مثال ہے. ہم لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو واقعی توحید پر چل رہی ہے الحمدللہ، لیکن ساتھ اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ ایک تعداد ایسی ہے جو شرک پر چل رہی ہے. تو توحید میں کوئی ڈھول ڈمکا نہیں نہ ہوتا. توحید تو ایک باوقار خاموشی ہے، وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی بظاہر. اور شرک تو نام ہی ڈھول ڈمکے کا ہے، لہٰذا کوریج ساری کی ساری شرک کو ملتی ہے نا. وہ جلوس نکل رہا ہے، آج فلاں مزار کو نہلایا جا رہا ہے، آج فلاں قبر کا غسل ہو رہا ہے، آج فلاں گھوڑا نکلا ہے، آج فلاں گدھا نکلا ہے. تو وہ ان چیزوں میں تو ہنگامہ ہے نا. توحید میں تو کوئی ہنگامہ ہی نہیں ہے.
توحید تو پرسکون خاموشی کا نام ہے، جس میں وقار ہے، جس میں طمانینت ہے، جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کے راز و نیاز ہے۔ اب وہاں آ کر وہ کوریج کیا دے، فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی کیا دیکھے گا؟ لہٰذا ہر طرف بظاہر لگتا ہے شرک ہی پھیلا ہوا ہے، اس کا شور شرابہ بہت ہے نا۔ اب اگر یہی اجازت دی جاتی کعبے میں کہ کوئی بات نہیں، کعبے میں آ جائے اور اپنی ریچولز کر لے، تو اسلام تو وہاں نظر ہی نہ آتا۔ اسی طرح جیسے ہمارے یہاں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ توحید پر نہیں ہے، ایک بڑا حصہ ہے توحید پر، خاص طور پر نوجوانوں کا، مگر وہ دکھائی نہیں دیتا اس شور شرابے کے اندر۔ مسئلہ یہ اسی طریقے سے کعبے میں اگر الاؤ کر دیا گیا ہوتا اس وقت، تو آج اسلام کہیں دکھائی نہ دیتا مشرکوں کے بیچ، کیونکہ مسلمانوں کا حج تو دکھائی نہ دیتا، سادہ سا اس میں تو کوئی رولا ہی نہیں، اور مشرکین کے شور شرابے کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا، اس لیے منع کرتی ہوں۔ لہٰذا یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ غیر مسلموں کو حرم کی حدود میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، اسی وجہ سے نہیں ہے کہ حرم کو جو ہے محفوظ رکھا جائے شرک کے اثرات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر حکومت جو ہوتی ہے نا، اس کا ایک خاص علاقہ ہوتا ہے جہاں پر اس کے سیکریٹریٹ کے دفتر ہوتے ہیں سارے مرکزی، تو وہاں پر عام شہری بھی نہیں جا سکتے نا۔ اسی طرح اسلامی حکومت جو ہے اس کا مرکزی دفتر سمجھیے حجاز ہے، تو وہاں پر پھر غیر متعلقہ افراد نہیں جا سکتے، لکھا ہوتا ہے نا یہاں غیر متعلقہ افراد کا آنا منع ہے، تو غیر متعلقہ افراد پھر وہاں نہیں جا سکتے۔ ہم بھی ہر وقت نہیں جا سکتے، ہم بھی حج کے زمانے میں جاتے ہیں نا، اجازت لے کر جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان وہاں نہیں جا سکتے ہر وقت، کیونکہ وہاں پھر جو ہے انتشار برپا ہو جائے گا، لہٰذا اپنے اختلافات چھوڑ کر جائیں گے، پہلی بات وہاں صرف ٹو دا پوائنٹ کام کر کے آئیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اجازت کے ساتھ جائیں گے تاکہ ہمارے رہن سہن کا انتظام ہو سکے اور ہمارے مرکز میں انتشار برپا نہ ہو۔ اب اس بات کو اور آپ ایویڈلی سمجھ سکتے ہیں، جو اللہ نے کہا کہ ان کو مت آنے دو مشرکوں کو۔ ابھی یمن وار ہوئی، امریکی کافی عرصے سے امریکی فوجیں وہاں پر تھی نا، لیکن اثر ڈھکا چھپا تھا۔ یمن وار میں انہوں نے ہم سے صرف یمن نہیں چھینا، سعودیہ کو بھی فتح کر لیا۔ سعودیہ پر حملہ کرنا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا ان کا، یعنی اگر کبھی کرتے، کیونکہ ساری مسلم دنیا متحد ہو جاتی نا، اور وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، وہ بہت اچھے سیاستدان لوگ ہیں۔ انہوں نے اس کے اپوزٹ کیا، ایک طرف اس کی معیشت کو ڈبویا، قرضوں میں ڈوب گیا سعودیہ، اور دوسری طرف ایسے حکمران اوپر آئے جو کٹ پتلی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہاں پر ثقافت کی جنگ چل رہی ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے، ہمارے بہت بڑا خطرہ ہے۔ پہلی دفعہ ایک سرکاری طور پر سعودی عرب کی ایک ماڈل جو ہے وہ سامنے آئی۔ بے شک سعودی لڑکیاں پہلے بھی ماڈلنگ کرتی ہوں گی، لیکن انہیں سعودیہ چھوڑنا پڑتا تھا اور جگہوں سے جا کر پیش ہوتی تھی، وہ اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا، لیکن اب سرکاری سرپرستی کے زیر اثر جو ہے وہ سعودی ماڈل آئی۔ پھر ابھی وہاں خواتین نے جو ہے وہ کی احتجاج کے لیے واک کی کہ جی ہمیں عبایا نہیں چاہیے۔ اب یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ یہ اثر کیسے ہوا؟ جب وہاں پر آئے غیر مسلم مشرک، وہاں رہے، اور یمن کے وار کے بعد سعودیہ نے اندر اندر جو بھی شرائط طے کی، کیونکہ وہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں، وہ اپنی باتیں کھولتے تو ہے نہیں، کوئی بھی حکومت نہیں کھولتی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہماری حکومت نے کیا شرائط طے کی ہیں کسی کے ساتھ، تو وہاں جو کچھ بھی ان کے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے، اس کے زیر اثر جو دروازے کھول دیے گئے وہاں لوگوں کے آنے جانے کے لیے، وہاں وہ آ کے رہائش رکھنے لگے، رہنے لگے، کرنے لگے اپنے کام، اس کے نتیجے میں اتنے کم وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں یمن وار کے بعد تو فوراً جو ہے نتائج واضح ہو کر سامنے آ گئے ہیں نا۔ پہلے سے یہ ڈھکے چھپے، عراق وار کے بعد سے ڈھکے چھپے یہ کام اندر اندر چل رہے تھے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک دم سے اثر پڑ رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ضرب ہوگی، کیونکہ یہ اعصاب پر ہے۔ آپ کے جسم پر کہیں بھی چوٹ لگتی ہے نا، بیئریبل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے اعصابی نظام کو نشانہ بنایا جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، آپ پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ہمارا مرکز اعصاب ہے، وہ ہمارا حقیقی مرکز ہے، اور رہنا ہے اس سے قیامت تک۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں شرک نہیں آئے گا، مگر بگاڑ آنے کی صورت میں انتشار بہت بڑھ جائے گا۔
اور جو کہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ کریم نے کہا تھا کہ مشرکوں کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرم کی حدود میں تو بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ حجاز میں وہ آ سکتے ہیں کام وغیرہ کے سلسلے میں، یعنی کہ جیسے فور ٹائم بینگ آئے، کچھ کام کیا چلے گئے، لیکن وہ وہاں مستقل رہ نہیں سکتے، اور مستقل بنیاد پر انہیں وہاں پر کوئی کسی قسم کی جاب یا فیسلٹی نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب یہاں ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسلام کے مطالعے کے لیے آ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے آ سکتے ہیں، بعض کا کہنا ہے نہیں۔ زیادہ درست رائے یہی ہے کہ ان کا رجحان دیکھا جائے گا، اگر وہ واقعی اسلام کی طرف مائل ہے تو پھر آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے آن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، لیکن اگر محض بہانہ ہے تو پھر ان کو نہیں دی جائے گی اجازت۔ دوسرا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف مسجد حرام میں مسلمان نہیں آ سکتے یا کہ کسی مسجد میں نہیں آ سکتے؟ بتائیں۔ نہیں، ایسے تو جانے کی عام مسجد میں لوگ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں بھی، مسجد نبوی میں بھی آنے کی اجازت دی۔ جب عیسائیوں کا وفد آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں، آپ کی اپنی عبادت کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دی۔ لہٰذا حرم کے علاوہ باقی مساجد میں غیر مسلم وفود اگر آئیں تو ان کو جیسے وزٹ کرایا جا سکتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں آتے ہیں تو کھانا رکھ دیتے ہیں شاہی مسجد میں وغیرہ، تو اس قسم کی چیزیں کی جا سکتی ہیں، ان میں حرج نہیں ہے، تاکہ مسلمان کلچر کو دیکھیں اور مسلمان مذہب کی شان و شوکت کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات میں پابندی نہیں ہے، لیکن حرم میں نہیں لے جایا جائے، حرم اس مقاصد کے لیے یوز نہیں ہوگا، بیت اللہ جو۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم 9 ہجری میں دیا گیا تھا واضح طور پر۔ ایک کوشچن میں نے کرنا ہے، یہ جو سبق بگڑی والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کے معمول سے نماز نہیں پڑھتے، ہم علیحدہ کرتے، کیا یہ کس زمرے میں یہ لوگ آتے ہیں؟ اگر وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یا وہ جو بھی عمل وہ نہیں کرتے اپنے، انہوں نے علیحدہ سے کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کا تو دماغ اللہ رب ان پہ رحم کرے خراب ہے، یہ تو ساری امت سے علیحدہ ہوئے بیٹھے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہوں میں کوئی سخت لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی، بات یہ ہے کہ یہ خود ساری امت کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر وہ بندہ جو مسلمان ہے اس کو قرآن یاد ہے، وہ امامت کرائے گا تو اس کی امامت میں نماز پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کا سبب نہیں ہے، اور سعودی گورنمنٹ کی غلطیاں جو کچھ بھی رہی ہوں، لیکن بہرحال جو امام کعبہ ہیں ان کو پورا حق ہے امامت کا، اور انہی کی امامت میں نماز ہوگی۔ اگر ان کی امامت میں نماز نہیں ہوتی تو ان کی امانت میں حج بھی نہیں ہوتا، تو پھر پیسے ضائع کر کے حج کرتے کیوں جاتے ہیں؟ بیٹھے رہے، انتظار کریں سنی حکومت آنے کا۔ اور ویسے بھی ان کے عقائد اسلام سے کتنے خلاف ہیں ہم سب جانتے ہیں، ان کے اعمال غلط ہیں اس وقت، کچھ وہ درست ہے، اور وہ امام کعبہ کے نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے ہیں۔ گورنمنٹ کے افعال کا ذمہ دار ہم علماء کو نہیں بنا سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا ایک فعل غلط ہو جانے کی وجہ سے اسے اس کی سیٹ سے اتارا نہیں جاتا جب تک کسی کو باقاعدہ طور پر امام کعبہ کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا، تب تک وہ امام کعبہ ہی رہیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سنی وہابی قسم کے اختلافات کی بنا پر کسی کے اقتداء میں نماز نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں، یہ ان لوگوں کی بیکار کی بات ہے، جہالت ہے یہ۔ اور آپ کو پتا ہے فرقہ واریت خود حرام ہے، اور اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ جو فرقہ واریت کو اختیار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ اپنا جائزہ لیں، ٹھیک۔ اور جن باتوں پر یہ انہیں گستاخ رسول کہتے ہیں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں۔ عرب لوگوں کو جن باتوں کے بنا پر ہری پگڑی والے گستاخ رسول قرار دیتے ہیں ان میں سے کسی بات کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کو بھی پتہ چل چکا ہے اب تک اتنا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کا سارا مدعا ہی جو ہے نا وہ بے بنیاد ہے، اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، قصہ کہانی۔ اچھا جی، وَإِنْ اگر خفتم تمہیں ڈر ہے عِلَّةً مفلسی کا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ اگر چاہے گا تو عنقریب تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔
یعنی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اس پریشانی کے اعتبار سے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تجارت کا سب سے بڑا میلہ حج کے موقع پر لگتا تھا. عرب کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے آتے تھے اور مال تجارت لاتے تھے. عکاظ کا میلہ لگتا تھا, ذوالمجاز کا میلہ لگتا تھا, کئی میلے لگتے تھے. سب سے بڑا عکاظ کا ہوا کرتا تھا جو مینا میں لگا کرتا تھا, اور وہاں تجارت کے بڑے سارے کام ہوتے تھے اور ایسے ایسے تجارتی کام کے لوگ کرتے تھے کہ ان کے پورے سال کے لیے وہ فائدہ مند ہوا کرتا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ اگر یہ ان مشرکوں سے کہہ دیتے کہ بھئی تم لوگوں نے نہیں آنا اور وہ اسلام قبول نہ کرتے اور نہ آتے تو ظاہری بات ہے تجارت پہ اثر پڑتا نا. ایک ایک گاہک سے فرق پڑتا ہے تو انہیں بھی فرق پڑتا. لہٰذا اللہ رب کریم نے انہیں یہ حوصلہ دیا مسلمانوں کو اس وقت کہ اس بات سے پریشان مت ہونا کہ تجارت ماند پڑ جائے گی, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اور اللہ نے کیا. نہ صرف یہ کہ تجارت دگنی چگنی ہوتی گئی بلکہ اللہ نے بعد ازاں تیل کے ذخائر بھی عطا فرمائے, اور آج اربوں کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ موتی مونگا وغیرہ کی بھی منڈی ہے سعودیہ بہت بڑی, سمندر کے پاس ہونے کی وجہ سے. آپ اگر حج یا عمرے پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دکانوں کے باہر ٹبوں میں بھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں, پلاسٹک کے نا ٹبوں میں, جیسے ہمارے یہاں مرچیں وغیرہ پڑی ہوتی ہے نا پنسالیوں کے باہر, اسی طرح ان کی گولڈ وغیرہ کی دکانوں کے باہر جو ہے وہ موتی مونگا پکھراج وغیرہ جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں ٹبوں کے. تو اللہ نے یہ بھی ان کو بہت بڑا ذریعہ دیا. ان اللہ علیم حکیم, اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے. یعنی اللہ جو حکم دے رہے ہیں کہ مشرکوں کا آنا بند کر دو, اللہ اپنے علم حقیقی کی بنا پر دے رہے ہیں. یہی درست طریقہ ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں تم نہیں جانتے اور اللہ کریم جانتا ہے. قاتل الذین, جنگ کرو ان لوگوں سے, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں رکھتے, باللہ اللہ پر, ولا بالیوم الاخر, اور نہ ہی آخرت کے دن پر, ولا یحرمون, اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے, ما جو حرما حرام کیا, اللہ نے, ورسولہ اس کے رسول نے, ولا یدینون, اور نہیں وہ دین بناتے, دین الحق کی, دین حق کو, من الذین, ان لوگوں میں سے, اوتوا الکتابہ, جو کتاب دیے گئے ہیں, حتیٰ یہاں تک کہ یوتو, وہ دے دے, الجزیہ جزیہ, آئین دن ہاتھ سے, وہم, اور وہ ہوں, صاغرون چھوٹے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت پر, اور وہ حرام نہیں ٹھہراتے اللہ کے حرام کردہ کو اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ کو, اور وہ دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے, یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرنے لگے اور چھوٹے بن کر رہے, محکوم بن کر رہے. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ حکم جو ہے یہ قاتل الذین کا, بنیادی بات وہی ہے کہ حرام مہینے حرام جگہ پر جنگ نہیں ہوگی, لیکن اگر غیر مسلم جنگ چھیڑ دیں تو پھر جنگ کرو. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 ہے اس میں تفصیلاً اس کا ذکر آ چکا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ حرام مہینوں کا حکم کیا ہے. تو حرام مہینوں میں اگر حملہ کیا جائے تو اس کا بدلہ حرام مہینے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہاں اسی معنی میں کہا گیا. اور پھر مزید یہ بتا دیا گیا کہ جنگ کرو اہل کتاب مشرکوں سے بھی. اب یہ حکم اہل کتاب کے بارے میں ہے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں من الذین اوتوا الکتاب, وہ جو کتاب دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان مشرکوں سے جو اہل کتاب ہیں, اس لیے جنگ کرو, لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر, کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اب اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. اللہ کو مانتے, اللہ کہتے نہیں مانتے. کیا مطلب؟ اللہ کو ماننا صرف ہستی کو ماننا نہیں ہے, وہ تو ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں مانتا ہے. اللہ کو واحد و یکتا ماننا, ان احکامات کے مطابق ماننا, ان میجرمنٹس کے مطابق ماننا جو اللہ نے ہمیں قرآن میں دی. ورنہ تو پھر مسلمانوں میں جو قبر پرست ہے وہ بھی اللہ کو مانتے, وہ تو انکار نہیں کرتے. تو پھر وہ کیوں غلط ہے؟ اسی لیے غلط ہے, انہوں نے وہی غلطی کی ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کی. اللہ کو مانا مگر اکیلا یکتا نہیں مانا, ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر لیا, اور شرکت اللہ کو سخت ناپسند ہے. اسی بنا پر وہ لوگ جو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, آئی ڈی کارڈ میں مسلمان لکھا ہے, مگر وہ شرک کرتے ہیں, وہ مشرکین ہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اگر وہ اہل کتاب مشرک ہے تو ہم اہل کتاب مومن جیسے ہو گئے اللہ کے ساتھ شریک رکھتے ہوئے.
کیونکہ اللہ کو تو مانتے ہیں. آج آپ اٹھائیں انسائکلوپیڈیا کوئی بھی اور اس میں دیکھیں کہ ایتھیسٹ مذہب کتنے ہیں, اللہ کو ایک ماننے والے مذاہب کتنے ہیں, تو آپ کو ملے گا 3: اسلام, یہودیت, عیسائیت. کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, سب عیسائی بھی کہتے ہیں, اور پھر باقی ساری بکواس بات پہ شروع ہوتی ہے. یعنی عیسائی کہتے ہیں اللہ ایک ہے, ایک میں 3, 3 میں 1, ٹرینٹی کا عقیدہ, عقیدہ تثلیث. یہودی کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اور پھر وہ اسی طرح شرک کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. ہمارے فلاں سیٹ بخشوا لیں گے, ہمارے فلاں ربی بخشوا لیں گے, ہمارے فلاں بزرگ بخشوا لیں گے. اس چرچ سے یعنی جو سینیگوگ, چرچ تو عیسائیوں کا کہلاتا ہے نا, یہودیوں کی عبادت کا سینیگوگ کہلاتی ہے. اس سینیگوگ میں جائیں گے تو رزق میں برکت آئے گی, اس سینیگوگ میں جائیں گے تو بچے ملیں گے, اس سینیگوگ میں جائیں گے تو قوم کو ترقی ملے گی, وغیرہ وغیرہ. جیسے ہم نے ہر خانقاہ کا ایک مقصد تلاش رکھا ہے. تو عیسائیوں نے تو پھر تھوڑا سا کھل کر شرک کیا. یہود کا شرک منون وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے. تو وہ دونوں مذہب اللہ کو ایک ماننے کے باوجود مشرک ہیں, اور اس پر سب مسلمان متفق ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہمارے وہ لوگ جو اللہ کو ایک ماننے کا کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرتے ہیں, وہ مسلمان کیسے ہیں, وہ مشرک کیوں نہ ہو؟ اللہ نے آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھنے, اللہ نے عقیدہ دیکھنا ہے. اور اللہ تو ذرا برابر شرک برداشت نہیں کرتا, ذرا برابر شرک برداشت نہیں کرتا. تو لہٰذا اہل کتاب میں سب وہ لوگ مشرک ہیں جو اللہ کو یکو تنہا رب نہیں مانتے. تو صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کو رب واحد ماننا, احد ماننا بھی شرط ہے. اس کے بعد آخرت پر ایمان لانا. اب آپ کو پتا ہے کتنے مذاہب آخرت کے قائل ہیں؟ وہی 3 مذاہب. ویسے تو ہندو بھی قائل ہے, مگر اہل کتاب مذاہب خاص طور پر. ہندو آخرت کو مانتے ہیں, لیکن آخرت کا تصور بگاڑ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوسرا جنم لیتا ہے, آواگن کا عقیدہ, پھر تیسرا, پھر چوتھا, جب تک اس کے گناہوں کا کھاتا کلیئر نہیں نہ ہو جاتا وہ جنم لیتا رہتا ہے. جب اس کے گناہوں کا کھاتا کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ بھگوان میں ضم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ عقیدہ بگڑ ضرور چکا ہے, جیسے ہمارے یہاں عقیدے بگڑ چکے ہیں, لیکن ہے یہی کہ آخرت کا عقیدہ تھا ان کے ہاں. ابھی بھی وہ مانتے ہیں مرنے کے بعد تو نرک میں جائے گا, ہے نا, تو سورگ میں جائے گا. کیا ہے یہ عقیدہ آخرت ہے, مگر انہوں نے اتنا الجھا دیا ہے کہ بھئی ایک بندہ اگر دوبارہ جنم لے گا تو نرک میں کیوں جائے گا؟ وہ دنیا میں آ کر سزا بھگت رہا ہے کہ نرک میں بھگت رہا ہے. اور ایک بندہ جب نروان پا لے گا, یعنی سارے گناہوں سے مکت ہو جائے گا, تو وہ بھگوان کی جو آتما ہے, یعنی کہ کائنات کی آتما ہے, بھگوان ہے, اس میں جا کر وہ ضم ہو جائے گا یا وہ سورگ میں جائے گا. اور اگر دوبارہ جنم لے کر سزا بھگتنی ہے آواگن کے تحت, اور فائنلی جب نروان ملنا ہے تو بھگوان میں ضم ہو جانا ہے, تو یہ نرک اور سورگ کیوں بنے؟ ہے نا, کمپلیکیٹڈ کر دیا, کیونکہ بگاڑا نا. جب بگاڑا تو ہر بات دوسرے سے الجھتی چلی گئی. لہٰذا عقیدہ آخرت کو وہ مانتے ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ جہنم ہے, جنت ہے, یہ نرک ہے, سورگ ہے. وہ یہ بھی مانتے ہیں ایڈیشنلی کہ جی دوبارہ جنم لینا پڑے گا, اور وہ بدوائیں بھی دیتے ہیں کہ اگلا جنم تیرا کتے کی شکل میں ہو, کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں نا کہ ان کو سزا یہ ملے گی. تو یہ سب کچھ الجھا دیا انہوں نے, عقیدہ ان کے یہاں بھی. یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بھی عقیدے کو الجھا دیا. ایک انہوں نے بڑی عجیب سی وہ بنائی کہ جی ایک ہماری یہ دنیا چل رہی ہے, ایک وہ مجرموں کی دنیا چل رہی ہے, روحیں موجود ہیں, ایول روحیں آتی ہیں دنیا میں. ایول اسپرٹ کا سارا تصور ہی عیسائیوں سے آیا, اور یہ ہیلوئن نائٹ وغیرہ وہیں سے چلی. ہمارے یہاں بھی روحوں کا آنا اور قابض ہو جانا کسی کے تصورات عیسائیوں سے آئے, ورنہ روح کبھی دنیا میں واپس نہیں آتی, ہاں وہ اچھی ہو خواہ وہ بری ہو. جو کبھی دنیا میں پراسرار واقعات کسی ٹائم کوئی ہو جاتی ہے نا, وہ جنات کے ہاتھوں ہوتے ہیں, ان میں روحوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. اب انہوں نے بھی سارا اپنا تصور بگاڑ دیا, اور یہودیوں نے بھی. تفصیل تو پھر کبھی دیکھیں گے. ابھی یہ سمجھیے بنیادی غلطی سب نے ایک ہی کی, ہمارے پیغمبر, ہمارے پیر فقیر بخش والے. لہٰذا عیسائیوں میں بھی پہلے عقیدہ یہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام
بخشوائیں گے، کفارے کا عقیدہ، انہوں نے ہمارے بدلے اپنی جان دے دی اور ہمارے اصلی اور پیدائشی گناہ کا کفارہ دے دیا. اب باقی چھوٹی موٹی پوچھ تو ہوگی، لیکن جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے، وہ بات ختم ہو گئی. یہ تو ساری بات یہ کہانی ہے، غلط تصور ہے. اس کے بعد فردر یہ ہوا بالکل ہمارے والا سلسلہ، کوئی عیسائی کسی چرچ سے وابستہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم بیت ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بیپٹائز کرواتے ہیں، بپتسمہ کرواتے ہیں، استباغ، جس چرچ سے وہ لوگ متعلق ہوتے ہیں وہاں سے جا کر استباغ کراتے ہیں. اور جیسے ہم اپنے آپ کو شو کرتے ہیں نا، قادری، سہروردی، فلانا فلانا، وہ بھی اپنے آپ کو اسی چرچ سے متعلق شو کرتے ہیں. اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس چرچ کے سینٹ جو ہے ہمیں بخشوا لیں گے. ہم ان کے چرچ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، اب یہ سینٹ ہماری بخشش کے ذمہ دار ہے، اور انہیں اس متعلقہ چرچ سے ایک وہ بھی ملتا ہے، سرٹیفکیٹ بھی، کہ یہ ہمارے چرچ سے متعلق ہے اور اس کی بخشش کے ذمہ دار ہم ہیں. سیریسلی یہ ان کا ایک ریچول بن چکا ہے. اور جو چرچ بہت مشہور ہے وہاں کے یہ سرٹیفکیٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی منوان وہی گمراہی آئی، یہود میں بھی یہی تھی، ہمارے ربی بخشوا لیں گے، فلاں کلمہ پڑھ لو تو بخشے جاؤ گے، فلاں کام کر لو تو بخشے جاؤ گے. اچھا، ہمارے یہاں بھی وہی چیز آئی کہ فلاں سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، اس سلسلے کے جو بڑے پیر صاحب ہیں وہ بخشوا لیں گے. لہٰذا احمد رضا خان صاحب خود فرماتے ہیں، جو بریلوی سلسلے کے بڑے ہیں، کہ سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، اور بیعت ہوتے وقت یہ مت دیکھو کہ پیر جو ہے وہ کامل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کامل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس کا پیر کامل ہوگا، اس کا پیر کامل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس کا پیر کامل ہوگا، اس کا پیر کامل نہیں ہے تو اس کا پیر کامل ہوگا، وہ بھی کامل نہیں تو کوئی بات نہیں، عبدالقادر جیلانی تو کامل ہے. پہلی بات تو یہ کہ کامل کون ہوتا ہے؟ پرفیکشن تو اللہ کے لیے ہے، نبی کے لیے بھی پرفیکشن نہیں ہے کہ ہے، نبی کے لیے بھی مدح ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کے لیے، اور یہاں ہر ہما شما پرفیکٹ ہے، کامل کہاں سے ہو گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو وہاں پر بخشوا نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ مالک یوم الدین. جب یہ عقیدہ خراب کر دیا تو لاکھ دفعہ کہا کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، نہیں مانا، کیونکہ آخرت کا عقیدہ وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کا کردار تعمیر ہوتا ہے. مومن ہر کام کرتے ہوئے اکیلے میں بھی سوچتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. آپ نے میرے پاس کوئی پیسے رکھے اور میری نیت خراب ہو گئی اور میں آپ کو دھوکہ دینے کا سوچتی ہوں اور اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، تو مجھے کون روکے گا؟ اللہ کا خوف. لہٰذا اسی لیے لوگ تنہائیوں میں بھی رک جایا کرتے تھے. جیسے وہ ایک لڑکی کا قصہ آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو بنایا، اور ان سے عمر بن عبدالعزیز جیسا بچہ جو ہے ان کی بیٹی کا بیٹے تھے، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے. تو وہ جو بچی تھی اس میں کیا تھا؟ تقویٰ. یہ ایک مسلمان کا کردار. اور آپ دیکھیں اس وقت ایک گوالے کے گھر میں رہنے والی، یعنی ایک گوالن بچی کا یہ کردار تھا. پڑھے لکھے لوگوں کا کیا کردار ہو؟ تو یہ جو تقویٰ ہے، میں نے آپ سے ایک قصہ پہلے بھی شاید شیئر کیا ہوگا کہ قدرت اللہ شہاب جب ان کی جو ہے ڈچ قوم ہالینڈ میں تعیناتی ہوئی بطور سفیر، تو وہاں انہیں ایک مسلمان صاحب ملے جو ڈچ ہی تھے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو بوڑھے آدمی تھے، تو انہوں نے قدرت اللہ شہاب نے جب انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں تو گلے ملے. تو پھر بعد میں تعارف میں بتایا کہ پاکستان میں دوبارہ گلے ملے. تو یہ بڑے حیران ہوئے کیونکہ یہ وہ دور تھا جب اسلام کو مغرب کی دنیا نہیں جانتی تھی، اور ہالینڈ میں تو بالکل ہی نہیں جانتے تھے. لہٰذا انہوں نے، جب پاکستان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، نیا نیا بنا تھا تب ابھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بحری جہاز کا کیپٹن تھا. تو جہاز جو ہے وہ پورٹ قاسم پر آتا تھا، تو وہاں پر ہم لوگ، گرمی کا مہینہ تھا جولائی کا، تو ہم لوگوں نے سامان اتروایا چڑھوایا. تو جو مزدور تھے ہم نے انہیں جوس دیا تو سب نے پی لیا. تو ایک بزرگ نے نہیں پیا، وہ کہنے لگا کہ نہیں میرا روزہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم اسے اندر، میں اسے اپنے کیبن میں لے گیا، تو میں نے اس کو وہاں جا کر جوس دیا اور کہا کہ آپ پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا.
اس نے کہا کہ نہیں نہیں میرا روزہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے جو تصور ہے نا، یہ تصور یہ ایک بندے کا کردار بلڈ کرتا ہے، اور اس تصور کا انحصار آخرت پر ہے. اللہ مجھ سے حساب لے گا اور میں اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہو کر جواب دوں گا. جب یہ تصور پختہ ہوتا ہے تبھی انسان عمل کرتا ہے، اور جب تک یہ رہے گا کہ یہ بچا لے گا وہ بچا لے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ بچے جو ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے 8ویں تک ایسے ہی پاس ہوتے رہتے ہے نا، اور جب 9ویں میں آتے ہیں تو والدین کو ہوش آتا ہے اور پھر وہ بچوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور انہیں محنت کراتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے بورڈ میں پاس کسی نے نہیں کرنا. پرائیویٹ اسکول تو اپنے رزلٹ کے لیے بچوں کو اگلی کلاسوں پہ چڑھا دیتے ہیں، لیکن بورڈ میں کیا ہوگا؟ بورڈ میں فیل ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا ایسے. یہی بات ہے، کیوں محنت کا خیال آتا ہے؟ وہاں سفارش نہیں چلنی، وہاں کسی نے نام نہیں پوچھنا، کسی نے لفٹ نہیں کرانی. اسی طرح سے اللہ کریم کے ہاں کسی کی شنوائی نہیں ہو رہی جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا، تب تک اسلامی کردار ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو جہاں جس نے اس عقیدے کو بدل کر اپنی منمانی تعبیر آخرت کی کر لی، وہ لاکھ کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، وہ آخرت کو نہیں مانتا. یہ نہیں معلوم ہے اللہ نے فرمایا وہ اہل کتاب جو اللہ کے اور آخرت کے انکاری. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم تو نہیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں.